औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक ज़िंदगी इखलाक के साए में, तसनीफ़ है आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी। ये किताब हमें इखलाकी तालीमात की रोशनी में एक बावक़ार, मुतवाज़िन और बामक़सद ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाती है। आइए इस फ़िक्री और रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस किताब को रिकॉर्ड करने से पहले मैं आप लोगों की तवज्जो उस कमेंट की तरफ मबज़ूल कराऊंगी कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस किताब के हवाले से। बहरहाल उनकी रिक्वेस्ट थी कि इंसान के कमाल में इखलाक के किरदार के हवाले से, और इत्तफ़ाक़ से मेरे सामने ये किताब आई, और क्योंकि अज़ीम राइटर हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी किताब को हम इस हवाले से पढ़ें। चलते हैं किताब की तरफ। किताब में जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 5 हिस्से हैं, जिसका पहला बाब है इखलाक व तरबियत, दूसरा है 4 इखलाकी उसूल क़दमा के नज़दीक, तीसरा बाब है तहज़ीब इखलाक की राह में पहला कदम, चौथा है सच्चाई, और 5वां बाब है ग़ीबत के हवाले से। चलते हैं पहले बाब की तरफ। बतौर मुक़दमा इस किताब में हम क्या तलाश कर रहे हैं, ये पहला बाब नहीं है, ये मुक़दमा है कि दरअसल इस किताब को जो हम सुन रहे हैं, हम इसमें तलाश क्या कर रहे हैं। हम सब इस हकीकत के सच्चे गवाह हैं कि दुनिया के मौजूद क़वानीन के जो अपनी तमाम कोशिशों के साथ फ़लाह व बहबूद को तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम कोशिशों का कोई खातिर ख़्वाह नतीजा बरामद नहीं होता, बल्कि रोज़ाना मायूसी में इजाफ़ा होता जा रहा है। हमें मालूम कब तक इन फ़रसूदा क़वानीन को आज़माया जाता रहेगा। ये क़वानीन ख़ुद अपने सरबराहों की हिमायत से क़ासिर हैं, चाहे कि दूसरों के सिलसिले में कोई काम। ये क़वानीन एक गहरे कुएँ की तरह हैं कि जहाँ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा आ जाता है, इस पत्थर को तोड़ने की जितनी कोशिश की जाती है सब नाकाम हो जाती है, और इस सिलसिले में जितनी भी कोशिश की जाए सब रायगा जाएगी, और थकान के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा, और पानी का नामो निशान भी ना मिलेगा। देखना ये चाहिए कि कमी कहाँ है, और वो नुक्स क्या है कि जिसकी बिना पर कोशिशें रायगा हो रही हैं। इस कमी को तलाश करना चाहिए, इसकी तशख़ीस करना चाहिए, और इसका हल तलाश करना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये क़वानीन इन दवाइयों की तरह हैं कि जिनका इस्तेमाल सिर्फ़ ख़ारजी है और इसका असर भी सतही है। ये क़वानीन इंसान के ज़मीर पर ज़रा बराबर भी असरअंदाज नहीं होते, ताकि इनकी क़ुव्वतों को यकजा करके दर्द का दरमा कर सके। कौन सा कानून इन सरमायादारों को फ़कीरों और गरीबों की हिमायत पर आमादा कर सकता है कि जो अपना गिरा कदर सरमाया अपनी बिल्लियों के नाम वसीयत कर जाते हैं, ताकि बिल्लियों के लिए तो आसाइश व आराम के लिए बेहतरीन जगहें तामीर की जाएं। कौन सा कानून इन लोगों के जज्बात को गरीबों की तरफ मोड़ सकता है। कौन सा कानून इन लोगों को इंसान दोस्ती पर आमादा कर सकता है जो करोड़ों रुपए की मालियत का हीरा आवेज़ा किए रहते हैं, और लाखों रुपए सर्फ करके पुराने टिकट खरीद कर अपने घर के एक कोने में सजाते हैं। कौन कानून इन लोगों को जज़ाम के लाखों मरीजों के इलाज की तरफ मुतवज्जे कर सकता है, और इनके दिलों में ला इलाज मरीजों की मोहब्बत को पैदा कर सकता है। कौन सा कानून इंसान की सरकशी और तजावुज़ को कंट्रोल कर सकता है, उसकी ताकतों को तखरीब के बजाय तामीर पर लगा सकता है। क्या इन क़वानीन में इतनी सलाहियत है कि इंसान की रूह और ज़मीर को मुतासिर कर सकें, इसमें इनकलाब बर्पा कर सकें। ज़ाहिर है कि मौजूद क़वानीन में से किसी में भी इतनी सलाहियत नहीं। यही वो मंजिल है कि जहाँ इखलाक की ज़रूरत उभर कर सामने आ जाती है। यही वो हकीकत है कि जो देव पैकर अमवाज की तरह तमाम रुकावटों को अबूर कर लेती है और खिलाओं को पार करती हुई इंसान के ज़मीर की गहराइयों में उतर जाती है। ऐसा इनकलाब बर्पा करती है कि इंसान को हैवान की सफ से निकाल कर वाकई इंसान बना देती है। वो इंसान के जो दूसरों के रंजो गम में शरीक हो, वो इंसान के जो अपने और दूसरों के फ़ायदे को एक निगाह से देखे, वो इंसान के जो अपना आराम दूसरों की तकलीफ़ात और मसाइब में तलाश नहीं करता, वो इंसान के जिनकी वुसअत फ़िक्र व नज़र इस बात का सबब होती है कि वो जुल्म व सितम, तंग नज़री, ताअस्सुब और इंतकामी कार्रवाई से दूर रहता है। अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर एक ऐसा माशरा तश्कील देता है कि जिसमें हर तरफ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ और नेकियाँ ही नेकियाँ होती हैं। हाँ, इखलाक को ज़िंदा करना चाहिए और इस हकीकत से दूसरों को रूशनास कराना चाहिए। ये किताब इसी मकसद के तहत लिखी गई है, और इसकी तालीफ़ में इस्लाम के अज़ीम माख़ज़ से इस्तिफ़ादा किया गया है। नासिर मकारम शिराज़ी, क़ुम, हौज़ा इल्मिया।
اب ہم شروع کریں گے اخلاق و تربیت۔ کیا تربیت انسانوں کے اخلاق اور معنویت کو تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو علم اخلاق کی ضرورت اور اہمیت کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ لوگوں کے اخلاق اور روحانیت کا تعلق ان کے جسم و روح کی بناوٹ اور خلقت سے ہے، تو اس صورت میں علم اخلاق کا کوئی فائدہ اور مصرف باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ انسانوں کے اخلاق تربیت سے بدل سکتے ہیں، تو اس علم کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ بعض مفکرین نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے اور معتقد ہیں کہ جس طرح وہ درخت کے جس کے میوے تلخ ہیں باغبان کی تربیت اور توجہ سے اپنی ماہیت کو بدل نہیں سکتے، بلکہ ان کے میوے ہر حال میں تلخ ہی ہوتے ہیں، اس طرح بد اخلاق اور بدخو لوگ تربیت کی بنا پر اپنی روح اور اخلاق کو بدل نہیں سکتے، اور اگر معمولی سی تبدیلی پیدا بھی ہوگی تو وہ وقتی اور ناپائیدار ہوگی اور پھر اپنی اصلی حالت کی طرف پلٹ جائیں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی جسمانی بناوٹ اور اس کے اخلاق کے درمیان بہت گہرا ربط ہے، اور دراصل ہر شخص کا اخلاق اس کے خلقت جسم اور روح کے تابع ہے، لہٰذا انسانوں کا اخلاق قابل تبدیل نہیں ہے۔ شاہد کے طور پر روایات مثل ہے کہ لوگ سونے اور چاندی کی کان کے مانند ہیں، اس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرز فکر کے مقابلے میں اکثر مفکرین کا قول ہے کہ جو معتقد ہے کہ انسانوں کے اخلاق اور ان کی روحانیت تربیت کے ذریعے پوری طرح تبدیل ہو سکتی ہے۔ بے شمار تجربات کے جو فاسد اخلاق افراد پر ہوئے، انہوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح ثابت کیا ہے کہ صحیح ماحول، اچھی صحبت اور بہترین تربیت کی بنا پر بہت سے برے اور بد کردار لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام آسمانی پیغامات کے جو انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کے ذریعے بھیجے گئے بیکار اور محمل ہوتے، کیونکہ ان کا مقصد اور انسانوں کا تزکیہ نفس تھا۔ اسی طرح وہ تمام سزائیں کہ جو اخلاق اور ادب کے لیے دی جاتی ہیں دنیا کی تمام اقوام میں رائج ہیں، بے فائدہ اور غیر معقول ہوتی۔ ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ وحشی جانوروں اور رام کر لیا جاتا ہے اور ان کے خلقت کے برعکس ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم کیوں کر یقین کر لیں کہ بد اخلاقی انسان کے اندر درندوں کی درندگی سے زیادہ بنیادی اور محکم ہے؟ ہماری نظر میں اس دعوے کے ثبوت کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ملکہ اخلاق کیسے حاصل ہوتا ہے، اسی سے اس کے مفقود ہونے کا راز بھی خود بخود روشن ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر اچھا یا برا عمل اپنا جیسا نقش انسان کی روح پر چھوڑ جاتا ہے، انسان کی روح کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، اور اس عمل کی تکرار اس کے نقش کو ابھارتی رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس انسان میں اس عمل کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور مزید تکرار عادت کو ملکہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کا باطنی میلان بڑھتے بڑھتے جب عادت اور ملکے کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اعمال کی انجام دہی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے تجربے کی دنیا نے ثابت کر دیا ہے۔ بس جس طرح تکرار عمل کی بنا پر عادت اور ملکات اخلاقی حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح تکرار عمل کے ذریعے زائل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پہلے عمل، پھر تکرار اور اس کے بعد صفت یا ملکہ اخلاقی کی تشکیل۔ البتہ واعظ و نصیحت، غور و فکر، صحیح تعلیمات اور اچھا ماحول انسان کی روح کو اخلاق حسنہ کی طرف آمادہ کرنے میں کافی مؤثر ہے۔ بد اخلاقی ایک طرح کی بیماری ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انسان تمام جانداروں میں سب سے امتیازی حیثیت کا مالک ہے، کیونکہ اس کا وجود متضاد صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف اس کی نفسانی خواہشات اور حیوانی آرزوئیں ہیں کہ جو اسے سرکشی، تجاوز، عیش پسندی، جھوٹ اور خیانت وغیرہ کی طرف دعوت دیتی ہیں، اور دوسری طرف قوت عمل و ادراک اور ضمیر انسانی کہ جو اسے عدل و انصاف، محبت، الفت، پاک دامنی، صداقت، امانت داری، پرہیزگاری کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ان متضاد قوتوں کی کشمکش تمام انسانوں میں موجود ہے، اور ان طاقتوں کی کامیابی طاقت مخالف کے مقابلے میں اس بات کا سبب بنتی ہے کہ کبھی انسان اخلاقی بلندیوں کو حاصل کرتے کرتے مقرب فرشتوں سے افضل قرار پائے، اور کبھی نفسانی خواہشات اس کی عقل پر غلبہ پاتے پاتے اسے خطرناک درندوں سے بھی پست تر بنا دیتی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔
مثال کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کو صرف عقل سے نوازا، بغیر غضب اور شہوت کے، اور حیوانات کو صرف غضب اور شہوت عطا کی، عقل کے بغیر، لیکن انسان کو ان تمام چیزوں سے مشرف کیا۔ لہٰذا اگر انسان شہوت اور غضب کو اپنی عقل کے تابع قرار دے تو فرشتوں سے افضل قرار پائے گا، کیونکہ قوت مخالف کے باوجود اس نے اپنے کو اس منزل پر پہنچایا ہے۔ لیکن یہاں اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ انسان کی نفسانی خواہشات اور آرزوئیں اگر اعتدال کی منزل میں ہوں، نہ صرف مضر نہیں بلکہ ضروری اور ذریعہ ہیں زندگی کی بقا اور دوام کا۔ دوسرے لفظوں میں، جس طرح انسان کے جسم کے اندر کوئی عضو بیکار اور بے مصرف نہیں بنایا گیا، اسی طرح انسان کی روح کے اندر بھی کوئی غریزہ، کوئی آرزو ایسی نہیں کہ جو اس کی زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ البتہ ان قوتوں کا بیجا استعمال یا اعتدال سے خارج ہو جانا انسان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قوت غضب انسان کی زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ جو قابل انکار نہیں ہے۔ جس وقت کسی انسان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، اس وقت یہی قوت غضب انسان کو اپنے حقوق واپس لینے پر آمادگی کرتی ہے، ورنہ انسان اگر سستی سے کام لے اور اپنے پورے وجود کو مجسم غیظ و غضب بنا کے نہ پیش کرے تو اپنے حقوق ظالم و غاصب کے پنجے سے نہیں حاصل کر سکتا۔ لیکن یہی غیظ و غضب اگر اپنے مرکز سے منحرف ہو جائیں اور عقل کو اپنا حاکم نہ قرار دیں، یہی قوتیں انسان کو درندگی کی اس منزلت پر پہنچا دیتی ہیں کہ وہ اپنے کو حیوان سے بدتر بنا لیتا ہے اور اس کی غارت گری کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح انسان کی آرزو مقام ثروت کے بارے میں اگر حد کی اندر اور معقول ہو تو بہترین ذریعہ انسان کی ترقی کا، اور یہی قوت انسان کو حاصل مقام و ثروت کے لیے وارد کرتی ہے۔ لیکن اس قوت کے مفاسد بھی واضح ہیں۔ اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے، یہی انسان کو جاہ طلب اور ثروت کا پجاری بنا دیتی ہے۔ جس طرح اعضائے جسم کا عدم اعتدال انسان کو مریض بنا دیتا ہے اور نظام جسم درہم برہم ہو جاتا ہے، اسی طرح روحانی قوتوں کا عدم اعتدال بھی روح کے لیے بیماری کا سبب بنتی ہے، جسے علماء اخلاق بیماری قلب کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح اصل میں قرآن مجید سے ہی لی گئی ہے کہ جس نے منافق کے نفاق کو مرض کہا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ربی ہے، ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے اور خداوند عالم نے ان کی بدعمالیوں کی بنا پر ان کی بیماری میں اور اضافہ فرما دیا۔ تزکیہ نفس یا جہاد اکبر۔ اسلام کے نزدیک تزکیہ نفس یعنی نفس کا برائیوں سے پاک کرنا اتنا ہی اہم ہے کہ اسے جہاد اکبر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ تعبیریں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث سے لی گئی ہے کہ جس میں آپ نے اپنے اصحاب سے کہ جو کسی جنگ سے واپس ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ مبارکباد ہے اس قوم کے لیے کہ جنہوں نے جہاد اصغر کو انجام دیا اور جو جہاد اکبر ان کے لیے ابھی باقی ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے کہا، خواہش نفس کے مقابلے میں جنگ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء حدیث نے اپنی کتابوں میں تہذیب اخلاق کی بحثوں کو کتاب جہاد کے اندر ذکر کیا ہے اور اسے جز جہاد جانا ہے، اور بعض احادیث کے آخر میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ بہترین جہاد خواہشات نفسانی سے جنگ کرنا ہے کہ جو انسان کے سینے کے اندر ہے۔ اس بیان کے بعد اچھی طرح یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اس زندگی بخش اصول کے بارے میں کس نظریے کا مالک ہے، اور اس علم کے بارے میں مطالعہ اور تحقیق کے بعد ان مسائل ذیل کا انکشاف ہوتا ہے۔ پہلا، انسان کا وجود متضاد قوتوں پر مشتمل ہے کہ جو ہمیشہ برسر پیکار ہے، اور انسان کی سعادت یا بدبختی انہی قوتوں کی کامیابی یا ناکامی پر منحصر ہے۔ دوسرا، اس جہاد کو جہاد اکبر اس لیے کہا گیا کہ یہ ایک ایسا جہاد دائمی اور ابدی ہے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ اس کے علاوہ نفس سے جہاد ایک جنگ داخلی ہے، اور داخلی جنگ بہرحال خارجی جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ نفس کے مقابلے میں شکست کا نتیجہ سوائے شقاوت اور بدبختی کے کچھ نہیں ہے، حالانکہ دشمن خارجی کے مقابلے میں جہاد ظاہری شکست کے باوجود افتخار شہادت کا حامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو جہاد دشمن خارجی کے مقابلے میں ہے، اس میں شکست واقعی کا تصور ہی نہیں، برخلاف جہاد نفس
اور جنگ داخلی کی کہ یہاں شکست کا احتمال بہت زیادہ ہے۔ تیسرا کہ یہ جہاد اگرچہ انسان کے لیے بہت سنگین تکلیف دہ ہے، لیکن انسان کی سعادت ابدی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے، اور ترقی و تکامل اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب دو متضاد طاقتیں برسر پیکار ہوں۔ جب تک ہاں اور نہیں میں کشمکش نہیں ہوتی، اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ انسان جب تک حوادث اور مشکلات سے ٹکر نہیں لیتا، اس وقت تک سورما اور بہادر نہیں بنتا۔ جیسا کہ ام المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگلی اور صحرائی درخت جو ہمیشہ طوفان اور باد مخالف کا شکار رہتے ہیں، ان کی لکڑیاں بھی کافی مضبوط ہوتی ہیں اور چلنے میں بھی دیر پا ہوتی ہیں۔ اسی شے ان متضاد قوتوں کی خلقت کے مصالحے میں ہوتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی خلقت کا راز بھی آشکار ہو جاتا ہے۔ چوتھا، دشمن ظاہری اور خارجی کے مقابلے میں جہاد ممکن ہے، اغراض مادی یعنی حصول غنیمت شہرت کے لیے ہو، لیکن جہاد نفس ہمیشہ حصول کمال و سعادت کے لیے ہی ہوگا، اور اس کی کامیابی انسان کی بلند ہمتی، ارادے کی تقویت اور بلندی ایمان و بزرگی شخصیت کی علامت ہوگی۔ سعادت اور خوشبختی۔ علماء اخلاق نے علم اخلاق کا اصل مقصد سعادت اور خوشبختی جانا ہے کہ جس کی تلاش میں دنیا کے تمام ہی انسان حیران اور سرگردان ہیں، اور اس کے عدم حصول کی بنا پر اکثر لوگ رنجیدہ اور پریشان نظر آتے ہیں۔ سعادت کیا ہے؟ سعادت کی تعریف مختصر لفظوں میں یوں کی جا سکتی ہے کہ ہر ممکن کمال تک پہنچنا کہ جس کی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے، اور دوسرے لفظوں میں ان مختلف مادی اور معنوی صلاحیتوں سے بہرہ برداری جو انسان کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ سعادت کا کلی مفہوم جس قدر روشن اور واضح ہے، اس کے جزیات مصادیق اتنے ہی زیادہ مبہم اور پیچیدہ ہیں، اور زیادہ تر لوگ راہ سعادت حاصل کرنے میں اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دولت مند شخص جس نے اپنی پوری عمر دولت ثروت جمع کرنے میں صرف کی، وہ اپنے کو اسی دولت ثروت کے انبار کی بنا پر خوشبخت اور سعادت مند سمجھتا ہے، حالانکہ اس کا بیٹا اپنی سعادت مندی اس بات میں سمجھتا ہے کہ اس جمع شدہ دولت کو اپنی خواہشات کی آگ بجھانے میں صرف کر دے، جبکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ دونوں اشتباہ کا شکار ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عقل کو بروئے کار لا کر تجزیہ و تحلیل کے بعد صحیح نتیجے تک پہنچایا جائے کہ انسان کی سعادت کا راستہ کون سا ہے، کس طرح خدا دادی مادی اور معنوی صلاحیتوں سے صحیح فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کی صحیح معرفت بغیر مطالعے اور غور و فکر کے ممکن نہیں ہے۔ اب سعادت روحانی ہے یا جسمانی؟ بعض یونانی فلاسفہ قدیم مثل کلبیون معتقد تھے کہ سعادت کا تعلق صرف روح اور معنویت سے ہے، مادی اور جسمی کمالات انسان کو ذرہ بھی سعادت مند اور خوشبخت نہیں بنا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ راہ سعادت کو تنہا منحصر جانتے ہیں اخلاقی فضائل اور معنوی کمالات کے حصول پر، بلکہ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ سعادت کامل انسان کے لیے اس دنیائے مادی میں ممکن ہی نہیں۔ جب تک روح کا تعلق اس مادی اور کثیف جسم سے ہے، سعادت حقیقی سے محروم رہے گا۔ صرف اسی وقت حقیقی سعادت ممکن ہے جب یہ روح اس جسم سے جدا ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ سعادت حاصل کرنے کے لیے تمام مادی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، جیسا کہ دیوجانس کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک مشہور حکیم تھا کلبون کا، وہ بجائے گھر اور کمرے کے ایک صحرا میں زندگی بسر کرتا تھا۔ مادی وسائل میں سے اس کے پاس صرف ایک پانی پینے کا برتن، اور اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ نہر میں کوئی ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، اس نے اس برتن کو بھی دور پھینک دیا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مکتب فکر ہے کہ جو سعادت کو بغیر کسی قید و شرط کے حصول مادہ لذت مادی جانتے ہیں، چاہے وہ کسی راستے سے بھی حاصل ہو، کسی قاعدے قانون شرع اور شریعت کے وہ پابند نہیں، ہر قانون کو محکم قرار دیتے ہیں۔ سعادت کلی ان لوگوں کی نظر میں صرف مادی لذتوں کے حصول کا نام ہے، اور اس کو حاصل کرنے میں یہ لوگ دیوانہ وار آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کسی اخلاقی اجتماعی قانون کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ سارے آداب پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات روشن ہے کہ یہ طرز فکر کہ جسے غریب اور غریب زدہ ممالک نے اپنا رکھا ہے، اسے زور بروز وسعت دیتے جا رہے ہیں، اور اسے مکتب یا فلاسفہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک طرح کا جنون اور قلبی بیماری ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے، دراصل
عکس العمل ہے ان تندرو اور افراطی مکتبوں کا کہ جسے کلبون جیسے لوگوں نے اپنا رکھا تھا۔ انہوں نے جنبہ مادی اور جسمی کو سعادت سے بالکل ہی الگ کر دیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکتب میانہ کا کہ چونکہ انسان تنہا روح یا پھر تنہا جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت دونوں چیزوں سے مرکب ہے، اس لیے سعادت کو بھی دونوں حصوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ یقیناً جو مکتب انسان کے صرف ایک جز کی طرف توجہ دے گا وہ سعادت انسانی کا ضامن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا مکتب واقعی دنیا میں قابل عمل نہیں۔ جسم اور مادے کے مقدمے اور روح کے ذل مقدمے یعنی جسم و مادہ زینہ ہیں، اصل مقصد یعنی روح کی ترقی کے لیے اسے کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے۔ فلاسفہ یونان میں معلم اول ارسطو اور اس کے پیرو ہی نظریے کے مالک تھے، اور اسلام کے حالی تعلیمات کھل کر اس مکتب کی تقویت کرتی ہیں، اس مکتب کے لیے نئے اصول پیش کیے ہیں۔ یہ حقیقت قرآن مجید کی متعدد آیتوں اور رہبران اسلام کے بیانات میں بخوبی آشکار ہے، اور اسلام کا شعار اس موضوع میں اس آیت کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 اور 201۔ بعض لوگ کہتے ہیں پالنے والے ہمیں دنیا میں نیکی مرحمت فرما، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معبود ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نیکی مرحمت فرما اور ہمیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھنا۔ یہ لوگ اپنے اعمال کی جزا پائیں گے اور خداوند عالم بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ ان بحثوں میں اس نقطے کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے کہ جسم و روح کے درمیان بہت قریبی اور گہرا ارتباط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک میں معمولی سا انحراف دوسرے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ علم نفسیات نے آج یہ ثابت کر دیا کہ بعض اخلاقی اور فکری انحراف کا سبب مادی اور فطری خواہشات کی تشنگی ہوتی ہے۔ فطری خواہشات اور تقاضوں کی تشنگی اور ناکامی کی بنا پر یہ بھی انسان کی روح میں ایک گرہ پڑ جاتی ہے۔ اس طرح کے نفسیاتی عقدے علماء کے لیے ایک بڑی مشکل بن جاتے ہیں، اور اس گرہ کو کھولنا ان طریقوں سے کہ جو علماء اخلاق نے تزکیہ نفس کے لیے معین کیا ہے عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علاج اسی راستے سے ممکن ہے کہ جس سے یہ گرہ پڑی، یعنی جسمانی تقاضے صحیح طور پر پورے ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان خواہشات کی عدم تسکین کی بنا پر غلط بینی، خوف، حسد، غرور، تکبر اور کینے جیسے برے صفات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ لہٰذا آج تمام علماء اخلاق کو چاہیے کہ وہ تربیت روح کے لیے جسم اور روح دونوں کے حالات کو نظر میں رکھیں تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اسلام نے واضح طور پر اس اہم مسئلے کے بارے میں رہنمائی کی ہے، اور قرآن مجید میں صاف اعلان ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کس نے پاکیزہ رزق اور الہی زینتوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے جبکہ ان چیزوں کو اس نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کیا۔ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اس دنیاوی زندگی کے لیے۔ اس آیہ کریمہ میں لفظ عباد اور جملہ والذین آمنوا اور زینت کی اضافت اللہ کی طرف توجہ اور فکر کی طالب ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلمات قصار کے اندر ارشاد ہے، مومن کے رات و دن کا پروگرام 3 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصہ اپنے خالق سے راز و نیاز سے مخصوص، دن کے دوسرے حصے میں وہ اپنی ضروریات زندگی اور معاش کی فکر میں رہتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور یہ حصہ اس کی زندگی کے تینوں شعبوں کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ فردی اور سماجی اخلاق۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تمام اخلاقی اصولوں کی بازگشت انسان کی سماجی اور اجتماعی زندگی کی طرف ہے، اور اگر سماج یا معاشرے کا وجود نہ ہوتا، ہر شخص تنہا زندگی بسر کرتا، اسے دوسروں کی کوئی خبر نہ ہوتی، تو اس صورت میں اخلاق بے معنی ہوتا، کیونکہ رشک، حسد، تکبر و انکساری، خوش فہمی، عدالت، ظلم و پاک دامنی، سخاوت و بخل یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق صرف انسانوں کی سماجی اور اجتماعی زندگی سے ہے کہ جس میں لوگوں کے درمیان ارتباط برقرار ہو۔ لہٰذا وہ انسان کے جو سماج سے الگ ہے اس شک کے ساتھ ہوگا کہ جو اخلاق سے دور ہو، بلکہ جو انسان سماج سے دور ہے وہ اخلاق سے بھی دور ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سے روحانی اور اخلاقی کمالات، اس طرح بہت سے روحانی اور اخلاقی امراض معاشرے کی دین ہیں جو غیر سماجی زندگی میں حاصل نہیں ہوتے، لیکن ایسا قطعاً نہیں کہ انفرادی زندگی میں اخلاق کا کوئی مفہوم نہ ہو، کیونکہ بہت سے اخلاقی اصول ایسے بھی ہیں کہ جن کا تعلق صرف فرد اور انفرادی زندگی سے ہے،
مثال کے طور پر جیسے صبر و جزا مصیبت کے وقت، بہادری اور بزدلی حوادث کے مقابلے میں، سستی و استقامت مقصد تک پہنچنے کے لیے، اپنے خالق کے بارے میں توجہ یا غفلت اس کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر یا کفران نعمت وغیرہ، جسے علماء اخلاق نے اپنی اخلاق کی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں بحث کی ہے۔ اسے فضائل یا رذائل اخلاقی کا جز جانا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو اس انسان پر بھی صادق آتے ہیں کہ جو معاشرے سے بالکل الگ زندگی بسر کرتا ہو۔ اس بحث کے بعد اخلاق کی تقسیم اخلاق فردی اور اخلاق اجتماعی پر صحیح اور واضح ہے۔ البتہ یہ بات محتاج بیان نہیں کہ اخلاق اجتماعی کا پلہ علم اخلاق میں کافی سنگین اور بھاری ہے۔ انسان کی شخصیت کا دار و مدار زیادہ تر سماجی اخلاق پر ہے، اگرچہ اخلاق فردی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اشتباہ عظیم۔ ایک دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جو لوگ تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کے لیے معاشرے سے کنارہ کشی اور انفرادی زندگی کو ضروری تصور کرتے ہیں، وہ لوگ سخت اشتباہ کا شکار ہیں، کیونکہ وہ لوگ اخلاق اجتماعی کا سرے سے انکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گوشہ نشینی اور کنارہ کشی اگرچہ کے بعض برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن اس کو فضیلت حساب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ اس کے مانند ہے کہ جیسے کوئی شخص جتنی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے کو عضو تناسل سے محروم کر لے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایسا شخص بے عفتی کا شکار ہی نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کے لیے فضیلت حساب نہیں۔ اس کے علاوہ تجربے کی دنیا شاہد ہے کہ ایسے افراد کے جو معاشرے سے الگ تھلگ زندگی بسر کرتے ہیں بہت سی اخلاقی برائیوں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے کج خلقی، غرور، تکبر، سوء ظن، تقدیر، فیصلہ خداوندی کے بارے میں اس موضوع پر تفصیلی بحث علیحدہ کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے اور سواد اعظم نے بھی اس کی طرف تشویق دی ہے اور سماج میں اصول اخلاق کے نفاذ کی تاکید کرتے رہے ہیں۔ اخلاقی امراض کے معالجے کی راہ۔ یہاں تک علم اخلاق کی غرض، اس کی اہمیت اور فردی اور سماجی زندگی کے لیے اس کے لیے لزوم کے بارے میں بحث کی گئی۔ اب یہاں پر اخلاقی اصولوں کی جزیات، اخلاقی امراض کا طریقہ علاج وغیرہ کے بارے میں بحث ہوگی، اور یہاں دو نقطوں کی طرف توجہ دلانا انتہائی ضروری ہے۔ اول، اس قانون کی طرف ہمیشہ توجہ رہنی چاہیے کہ جو لوگ اخلاقی امراض کے شکار ہیں ان سے ایک مریض جیسا برتاؤ کرنا چاہیے، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ یہ ایک طرح کی روحانی بیماری ہے جو کبھی کبھی جسمانی بیماری کا سبب بھی بنتی ہے۔ کبھی کبھی جسمانی بیماریاں بھی اخلاقی انحراف کا سبب قرار پاتی ہیں، لہٰذا یہاں بھی ان اصولوں کی رعایت ضروری ہے کہ جن کا لحاظ جسمانی امراض کے معالجے میں کیا جاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں 3 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پہلا، مرض کی تشخیص، دوسرا، مرض لاحق ہونے کے اسباب، اور تیسرا، مرض کے علاج کا طریقہ۔ پہلا جو ہے، بیماری کے تشخیص کے لیے عام طور سے اس کی علامتوں اور آثار سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام جسمانی بیماری میں آسان ہے، خاص کر آج کل جبکہ ہر قسم کے آلات ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن اخلاقی بیماری کی شناخت کافی مشکل اور پیچیدہ ہے، کیونکہ کبھی اخلاق امراض سے مشابہ آثار پائے جاتے ہیں اور کبھی بہت سی روحانی بیماریوں کی علامت ایک ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرض کی تشخیص مشکل ہوتی ہے، اور عالم اخلاق و طبیب روحانی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے یا دوسروں کے علاج کے سلسلے میں کافی باحوصلہ ہوں اور کافی غور و فکر اور تحقیق سے کام لیں۔ دوسرا، عام طور سے شخص منحرف کے گزشتہ حالات، خاص کر بچپن کی زندگی کہ جو انسانی زندگی کے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا گھریلو اور سماجی ماحول، کام، پیشہ، اس منطقے کے جغرافیائی حیثیت، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ روحانی بیماری کے اسباب کیا ہیں۔ کبھی کبھی یہ روحانی بیماری خاندانی بھی ہوتی ہے، جس طرح بعض جسمانی بیماریاں، لہٰذا خاندان کے بارے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ تیسرا، اخلاق امراض کا علاج۔ اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اگر بیماری پرانی ہے، جڑ پکڑ چکی ہے، تو بہت صبر و ضبط اور حوصلے کے ساتھ وقت سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ معالجے کی مدت طولانی ہونے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر مرض سطحی اور تازہ ہے، ابھی جڑ نہیں پکڑی، تو اس کا علاج آسان ہوگا اور کافی کم مدت میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم سن اور جوان لوگوں کی اخلاقی بیماریوں کا علاج بڑے اور سن رسیدہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، کیونکہ نوجوان طبقہ بہت جلد منحرف بھی ہوتا ہے
اور اس کی اصلاح بھی جلد ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، نوجوان کی طرف توجہ کرو کیونکہ وہ بہت جلد ہر اچھائی کو اپنانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تحفظ اخلاق۔ دوسری بات کہ جو یہاں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ آج کے طب دو حصوں پر منقسم ہیں، طب معالجی، طب تحفظی۔ طب معالجی کا مفہوم واضح ہے، لیکن طب تحفظی وہ ہے کہ جو امراض سے محفوظ رکھ سکے اور ان کے اسباب پیدا نہ ہونے دے، اور چونکہ بیماری کا دفاع کرنا اور روک دینا بیماری کے علاج سے بہت زیادہ آسان ہے، اسی وجہ سے طب تحفظی کو انسانوں کی زندگی اور سماج کی بہبودی کے لیے کافی اہمیت دی گئی ہے۔ اس شعبے پر کافی سرمایہ صرف کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اخلاقی مسائل کے لیے بھی دو شعبے معین ہیں، لہٰذا اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اخلاقی انحراف پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ ضروری تدابیر کے ذریعے اپنے اور دوسروں کے اخلاق کو محفوظ رکھا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مندرجہ ذیل امور کی رعایت ضروری ہوگی۔ پہلا تو غلط اور مشتبہ معاشرت سے اجتناب۔ یہ بات قطعی ہے کہ بہت سی اخلاقی بیماریاں غلط معاشرت کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بعض جسمانی امراض معاشرت کی دین ہیں۔ معاشرت ان لوگوں کے لیے اور بھی سم قاتل ہے کہ جو ابھی کم سن ہیں یا جن کی معلومات کم اور سطحی ہیں، کہ جن کا ایمان محکم نہیں، کیونکہ ان صورتوں میں انسان کی روح دوسروں کے اخلاق کو اپنانے کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بری صحبت ہلاکت کا سبب قرار پاتی ہے۔ اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ صحبت کی بنا پر انسان بالکل بدل جاتا ہے اور ایک راہ سے دوسری راہ پر گامزن نظر آتا ہے۔ صحبت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ صحبت اور معاشرت انسان کی شخصیت کو سنوارنے میں کافی مؤثر ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو پہچاننے کے لیے اس کے دوستوں اور جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے ان کو دیکھیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کی حقیقت تم پر روشن نہ ہو، اس کے دین سے واقف نہ ہو اور اس کے دوستوں کو دیکھو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان اپنے دوستوں اور ساتھ بیٹھنے والوں کے دین پر ہوتا ہے۔ بروں کی صحبت انسان کی روح کو تاریک، اس کی قوت تشخیص کو ضعیف اور برے اعمال بد اخلاقیوں سے نفرت کو سبک اور کم کر دیتی ہے، جسے روایات کے اصطلاح میں دل کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ 4 چیزیں دل کی موت کا سبب ہیں، ان میں سے چوتھے مردوں کی صحبت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، اے رسول خدا، مردہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا کہ جو فضول خرچ ثروت مند ہیں۔ بروں کی صحبت احساس بدگمانی کو برانگیختہ کرتی ہے اور انسان کو ہر ایک سے بدظن کر دیتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، بروں کی معاشرت نیک لوگوں سے بدگمانی کا سبب ہے۔ صحبت اور معاشرت اتنی ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبروں تک کو بروں کی معاشرت سے ڈرایا ہے اور اس کے برعکس نیکوکاروں کی صحبت کو اہم ترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ تربیت روح، تزکیہ نفس، اخلاقی فضائل کی پرورش، دل کی زندگی اور حصول عزت و شرف کا۔ دین اسلام نے اچھوں کی معاشرت پر کافی زور دیا ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ کہف آیت نمبر 28 میں خداوند فرماتا ہے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جو صبح و شام خدا کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اور ہرگز رنگینی دنیا کی خاطر ان سے کنارہ کشی نہ اختیار کرنا، ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے محروم رکھا ہے۔ وہ لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں اور وہ لوگ افراد اور گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے خوش بخت انسان وہ ہے کہ جو نیکوکار لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ دوسرا ہے سماج کی اصلاح۔ وہ معاشرے کے جو گناہ اور برائیوں سے آلودہ ہے، بالخصوص وہ سماج کے جہاں گناہ علل اعلان انجام دیے جاتے ہیں، اخلاقی مفاسد کے خطرات کہیں زیادہ ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جو اقدامات تحفظ اخلاق کے لیے کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سماج کی برائیوں کو روکا جائے تاکہ کھلم کھلا کوئی گناہ کا مرتکب نہ ہو سکے۔ اصولی طور پر گناہ اور برائی سے بچنے کے لیے اہم ترین معنی انسان کی نظر میں گناہ کی عظمت کا مجسم ہونا اور اس سے نفرت کا جذبہ ہے۔ گناہوں کا کھلے عام ارتکاب اس کی اہمیت کو گھٹاتا ہے اور نفرت کو کم کرتا ہے، انسان کی روح کو اس کے ارتکاب کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے لوگوں کی نظر میں
گناہ کی عظمت کو تازہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ گناہوں کی سزا مجمع عام میں اور لوگوں کے سامنے دی جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 2 میں ہے کہ زانی مرد اور عورت کی سزا کا بعض مومنین مشاہدہ کریں تاکہ گناہ کی عظمت و اہمیت کے جو کم ہو گئی تھی پھر سے لوگوں کی نظر میں تازہ ہو جائے۔ اسلام نے گناہ اور فساد کے اعلان و اظہار کو بے حد اہمیت دی اور اعلان فسق و گناہ کو اس کی شخصیت اور احترام کی تذلیل و تحقیر کا باعث جانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت گنہگار گناہ کو علل اعلان انجام دیتا ہے تو اس کا احترام سلب ہو جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص احترام کے لائق نہیں: دین میں بدعت ایجاد کرنے والا، ظالم حکمران اور اعلانیہ گناہ انجام دینے والا، یہاں تک کہ وہ مطالب کے جو گناہ اور فساد سے متعلق ہیں اگر ان کی بیان سے آلودگی فکر یا سماج میں اس کے ارتکاب کا اندیشہ ہے تو اسلام کی نظر میں ان کا بیان کرنا بھی حرام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی برائی کو سنے اور اسے بیان کرے اور وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اس گناہ کو انجام دیا ہے، اور جو شخص کسی نیکی کو سنے اور اس کا پروپیگنڈا کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اس نیکی کو انجام دیا۔ خلاصہ کہ آلودہ اور مسموم معاشرے کی اصلاح، برائیوں کی روک تھام اور اس کو علل اعلان انجام نہ پانے دینا ایک وسیلہ ہے اخلاقی انحراف سے بچاؤ کا۔ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ انسان اپنے یا دوسروں کے اخلاق کی اصلاح کر سکے، بالکل اسی طرح جس طرح جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جراثیم کے مرکزوں کو دفع کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا ہے آلودہ معاشرے سے ہجرت۔ معاشرے کی اصلاح اور تبدیلی کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر سماج کی اصلاح ممکن نہ ہو اور یہ خطرہ ہو کہ اس آلودہ ماحول میں رہ کر خود بھی گناہ میں آلودہ ہو جائے گا اور کوئی دوسرا ماحول موجود ہو کہ جہاں وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے، اس صورت میں اگر اس کے لیے ممکن ہے تو اس پر واجب ہے کہ ہجرت کرے۔ اس کی مثالیں جسمانی بیماریوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو لوگ اپنی سلامتی جسم کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ فوراً آلودہ ماحول سے ہجرت کر کے اچھی آب و ہوا والے علاقوں کو انتخاب کرتے ہیں۔ مسئلہ مہاجرت اسلام میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مسئلہ تاریخ اسلام کی اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے مدینہ ہجرت فرمانا صرف آلودہ ماحول کو چھوڑ کر ایسے ماحول کو منتخب کرنا تھا کہ جہاں نشر ایمان و فضیلت انجام پا سکے۔ اس موضوع کا جو دوسرا نمونہ سچے مسلمانوں کے لیے ایک گروہ کا مکے سے حبشہ ہجرت کرنا تھا۔ فرمان پیغمبر کے مطابق صدر اسلام کے مہاجرین کو تاریخ اسلام میں ایک خاص درجہ اور مقام حاصل ہے جس کی طرف قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بہت سی احادیث بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں اور آلودہ ماحول سے صحیح سلامت ماحول کی طرف ہجرت کرنا چاہیے، جس سے اس موضوع کی اہمیت بخوبی روشن ہو جاتی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 100، اس میں یہ چیز بیان ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام سے نقل ہے کہ جو شخص اپنے دین کی وجہ سے ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کرے، چاہے ایک ہی بالشت کی مسافت ہو، وہ شخص جنت کا مستحق ہے اور حضرت ابراہیم اور حضرت محمد جیسے 2 عظیم پیغمبروں کا ہم نشین ہوگا جنہوں نے ہجرت کی۔ ایک بالشت کی قید سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت اس واسطے کہ ان 2 عظیم پیغمبروں نے ہجرت کی طرف اقدام فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے جو بت پرستوں اور نمرودیوں کا مرکز تھا شام اور فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں جو آیہ مبارک ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 56، اس کے ضمن میں امام حسن عسکری علیہ السلام نقل کرتے ہیں، فاسق حکمرانوں کی اطاعت مت کرو، اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ تمہیں اپنے مقدس دین سے منحرف کر دیں گے تو ہجرت کرو، کیونکہ ہماری زمین بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ اسلام نے ان محفلوں میں جو شرکت کو حرام قرار دیا ہے، ہم جہاں گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے یا اجنبی عورت کے ساتھ رہنے سے جو منع کیا ہے، یہ بھی ایک طرح کی مہاجرت ہے، منطقہ گناہ اور لغزش ہے تاکہ انسان مفاسد اخلاقی کا شکار نہ ہو اور گناہ سے محفوظ رہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کہ جو درس نمبر 2 ہے وہ اگلی آنے والی آڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی مفید اور فکر انگیز کتب سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔
زندگی اخلاق کے سائے میں کہ اگلے ایام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک